अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हयात तय्यबा हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनके मुख्तलिफ़ पहलू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की ज़िंदगी के हमारे लिए यकीनन एक एक लम्हा मशअले राह है, हमारे लिए सरमश्क है, नमूना है। यानी हम हमारी ज़िंदगी की हर एक कदम पे हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की ज़रूरत है, लाज़मी है कि हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इसी उन्वान से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ भी इसी उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ तो दो बख्श पे ये ज़िंदगी तक़सीम हो जाती है। दो बड़े बख्श, वैसे तो ज़्यादा है। उसमें से पहला हिस्सा वो है कि जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। अलबत्ता कि हमारा अक़ीदा है कि आप उस वक्त भी नबी थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम खाक यानी गिल और पानी के दरमियान थे, उस वक्त भी आप नबी थे। लेकिन ज़ाहिरन मशीयत इलाही और इसरार मिन अल्लाह इसमें आपने 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत कर दी। यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ कि ये हिस्सा जो है अगर इब्तिदा से देखा जाए तो रसूलुल्लाह के हामी जिन्होंने रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाई उनमें से हज़रत अबू मुतलिब है जो कि इब्तिदाई आयाम में, और जो सबसे बड़े मुदाफ़े है वो है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्होंने जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह की दिफ़ा की है, यकीनन ऐसी दिफ़ा कोई कर नहीं सकता। यानी मुहसिन नबूवत है तो आजकल का शख्स अगर उठ के ये बात कर दे कि नऊज़ु बिल्लाह कि अबू तालिब मसलन ईमान जो है वो नहीं रखते थे, तो ये शख्स जो है ये हड हराम, इस कदर ये नमक हराम है कि जिस शख्सियत ने तेरे नबी की दिफ़ा कर दी और तेरे नबी की किफ़ालत कर दी, तो इस कदर गुस्ताख हो गया कि अबू सुफियान जैसे शख्स के तो तू ईमान का कायल हो गया, लेकिन वो जो मुहसिन नबूवत है उसकी ईमान पर तुझे शक है। बस ये शख्स बदतरीन शख्स है, बदतरीन ज़ाहिर इसका इंसानी वाला है, लेकिन बातिनन यकीनन ये शख्स जो है वो हैवानी सिफ़ात का हामिल है। चूँकि जो नमक हराम होता है उसके बारे में मेरे मौला हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया कि उसके नुत्फ़े में मुश्किल होती है। अल्लाह अकबर। यानी ये शख्स जो है वो सहीह नसब नहीं है, सहीह नसब शख्सियत ये नहीं है, बल्कि ये शख्स जो है वो कुछ ऐसे मुश्किलात है, कुछ ऐसे खूनी मुश्किलात है कि जिसका हल नहीं हो सकता। चूँकि जो मुहसिन नबूवत है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, इस 40 साल ज़िंदगी में जिस तरीके से आपने नबूवत की दिफ़ा की है कोई और हमें नहीं दिखता। ये एक हिस्सा है और इस हिस्से में शदीद तकलीफ़ात हुए हैं। और कल भी अर्ज़ कर रहे थे कि हत्ता नबी भी, आप अगर नबी भी नहीं थे ज़ाहिरन, यानी अपने आप को आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, नबी तो थे लेकिन नबूवत का ऐलान नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप माशरे में सादिक और अमीन के खिताबात से
مشہور تھے. پورے جو ہے چاہے وہ جہالت کا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن اس جہالت کے دور میں بھی آپ کو صادق کا لقب دیا جاتا تھا، چونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے تھے اور شخص امین نہیں ہوا کرتے تھے. امانت داری جو ہے اس زمانے میں نہیں تھی، تو اس حصے میں آپ کو صادق اور امین جیسے خطابات سے نوازا جاتا تھا. یہ وہ زندگی ہے جو کہ ابتدائی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. نبوت سے مراد یہ ہے کہ اعلام نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. جیسے عرض کر چکے ہیں کہ نبی تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی. یہ روایت اور حدیث میں جو ہے موجود ہے. تو یہ ایک حصہ. اب دوسرا حصہ جو ہے، اس حصے میں جو مدافع ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد جو مدافع ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام. یعنی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بعد جو ہے جب اعلام نبوت کا سلسلہ ہوا اور وہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام موجود تھے، اور حتیٰ کہ مدافع تھے، چونکہ اس دور میں جب انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تو بہت سارے قریش اور عرب قبائل کے لوگوں نے حتیٰ تلواریں اٹھا دی. انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارے جو خدا ہے ان کو برا بلا کہتا ہے. تو اس دور میں جو مدافع تھے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنہوں نے دفاع کی. اب یہ عرصہ جو ہے 40 سال کے بعد جو 63 سال تک، یعنی 23 سال کا یہ عرصہ ہے، اس 23 سال کے عرصے میں جو تاریخ کہتی ہے تقریباً 83 جنگیں، چھوٹی بڑی جنگیں یہ ہوئی ہے. 83 جنگیں. یعنی آج کل کے دور میں جو ملحدین ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے بلبوتے پر یہ پہلا ہے، اس کی تبلیغ تلوار کے ذریعے سے ہوئی ہے. تو کل بھی سماحت الاستاد سبط زیدی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر بہت اچھا جواب انہوں نے دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ تلوار کے ذریعے سے یہ دین ہوتا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ نے کسی ملک پہ حملہ کر دیا تھا؟ نہیں. جنگ کہاں ہوئی ہے؟ جنگ مدینہ میں ہوئی ہے. مدینہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ جو ہے وہ رسول اللہ کی سرزمین ہے. یعنی گویا حملے ہوتے تھے، حملہ کسی پر کیا نہیں ہے. تلوار کے ذریعے سے یہ ایک نقطہ میں عرض کروں کہ ایک چیز ضرور ہے، یہ ہم اعتراف بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارا یقین بھی ہے اس چیز پر کہ ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ بھیجا. خدا نے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ بھیجا. رسول اللہ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسری ہاتھ میں تلوار، یعنی تلوار کے ساتھ بھیج دیا. یہ تو شک اس میں نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے خود جنگ نہیں کی. اسلام میں مجاہد، یعنی اگر اسلام میں جہاد نہ ہو وہ اسلام نہیں ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں، دو راہ نہیں. اس سے ہم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی منکر نہیں ہو سکتے. بعض لوگ بڑے منکر ہو جاتے ہیں اور اطراف کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، نہیں ہم تو جنگ ہے ہی نہیں اسلام میں، امن ہی امن ہے. جی امن ہے، لیکن یہ جہاد کی تفسیر ہوتی ہے. یہ جہاد امن کے لیے جہاد ہے، امن کے لیے تو ہے، لیکن اس جہاد کے پس منظر امن ہے. یعنی اسلام میں شجاعت ہے. اسلام میں کوئی بزدل کی کوئی جگہ نہیں ہے. بزدل کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ شجاعت کا دین ہے. اسلام جو ہے وہ تحمل کا دین ہے. اسلام جو ہے وہ نصرت کا دین ہے. اسلام جو ہے وہ بہادری کا دین ہے. کوئی بزدل آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. چیز جائی کہ اسلام کے تعلیمات میں جہاد ہے. جہاد سے مراد یعنی شجاعت ہے. یعنی یہ شجاع ہوتے ہیں. صفاً کأنہ بنیان مرصوصہ. یعنی یہ جب صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ فولاد کی دیوار بن جاتی ہے. جرت ہی کسی کے نہیں ہے کہ اس لشکر الہی کو شکست دے سکے. اور اس لشکر کے علمبردار جو ہے وہ حضرت امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جو اس لشکر الہی کا
علمبردار ہے۔ علمبردار حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے اس لشکر الہی کا، یعنی حضرت کے ایک القابات میں سے سیف اللہ کا لقب ہے، اللہ کی تلوار، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے جو ہے وہ منافقین کے لیے یہ القاب لگا دیے، منافق تھے، جنگ بدر کے منافقوں کے لیے انہوں نے جا کے سیف اللہ کے لقب لگا دیے۔ سیف اللہ کسی کا لقب نہیں ہے، سیف اللہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ آج جان لیجئے گا، اس پلیٹ فارم سے ہم کہہ رہے ہیں، سیف اللہ وہی شخصیت ہے جو خندق ہو، بدر ہو، حنین ہو یا خیبر ہو، وہاں پر جو فاتح فارس ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سیف اللہ کوئی نہیں ہو سکتا جس کے لیے رسول نے فرمایا شاہ مردان۔ وہ شجاعت کی داستان جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ماں باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ منافق تو ہو سکتے ہیں، انہوں نے مخالفت میں تو جنگ کی ہوگی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ اور اسی تلوار کے ذریعے سے جو ہم نے عرض کیا کہ تلوار کے ساتھ رسول اللہ کو بھیجا تھا، تو یہ وہی شخصیت تھی جہاں خیبر پر اس نے عمر بن عبدود جیسے بہادر نے جا کے وہاں اس خندق کو رد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جس کو شہادت کا شوق ہو، اگر کوئی ہے تو آ جائے، میں اس کو شہید کر کے جنت بھیجتا ہوں۔ تو وہاں جو شخصیت سامنے آئی وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ تاریخ میں کہتے ہیں جب اس نے للکارا، عمر بن عبدود نے للکارا، مسلمانوں کے سر ایسے جھک گئے کہ جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ تواریخ ہے، آپ جا کے طبری پڑھ لے، آپ جا کے ابن خلدون پڑھ لے، آپ جا کے دوسرے تواریخ پڑھ لے۔ یہ القابات بہادری کی مثال حضرت امیر المومنین حیدر کرار وہی ہے، باقی کوئی نہیں ہے اس میں۔ رسول اللہ کی زندگی میں چاہے وہ جنگ بدر ہو، جب خالد بن ولید نے حملہ کر دیا تھا تو وہاں پر جس شخصیت نے رسول اللہ کی دفاع کی وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ خندق کے موقع پر جب اس شخص نے، حتی تاریخ میں واقعہ ہے، اس شخص نے، عمر بن عبدود نے، نبوت کے خیمے پر اس نے جب نیزہ مارا تو اس وقت حضرت امیر المومنین نے دفاع کی۔ اور چاہے کوئی بھی جنگ ہو، چھوٹی جنگ ہو، بڑی جنگ ہو، وہاں مدافع جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، بس اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی وہ ظاہری زندگی تھی، رسول اللہ کی وہ زندگی کہ جہاں پر 83 جنگیں واقعہ ہوئی۔ تو میں اس عنوان سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ نے جنگیں نہیں کی، جنگیں ان کے اوپر مسلط کی گئی، لیکن یہ جو تلوار سے ہے، تلوار سے مراد کیا ہے کہ اس نے تلوار کے ذریعے سے، انہوں نے تلوار کے ذریعے سے دفاع کی ہے، بس کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جب فتح مکہ، یعنی سب سے زیادہ اذیت رسول اللہ کو مکہ والوں سے ہوئی ہے۔ تاریخ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، مکہ والوں سے زیادہ اذیت رسول اللہ کو کسی نے نہیں کی۔ نہایت ہی یہ لوگ جو ہے نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان میں سے بعض لوگ تھے رسول اللہ کے ساتھ، انہوں نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے آپ کو۔ رسول اللہ نے فرمایا خاموش ہو جا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، ان لوگوں کو یہاں رہنے دو، یہ رہے یہاں پر۔ چھوٹا سا فدیہ ان کے اوپر رکھ دیا، جو کہ ٹیکس، جس کو حکومتی ٹیکس کہہ سکتے ہیں، تو وہ حکومتی ٹیکس جو ہے انہوں نے رکھ دیا، اور باقی جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ حالانکہ ان لوگوں نے جتنی تکلیفیں دی تھی، انہوں نے جتنے رسول اللہ کے دل انہوں نے دکھایا تھا، ان کے چھوٹے بڑے خواتین سب نے رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ اس سے بڑی اور مثال کوئی ہے؟ رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یعنی فتح مکہ کی مثال ہمارے پاس وہ مثال ہے کہ جہاں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، چونکہ ہمارے نبی نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کی۔ آج کے اس دور میں اگر کچھ لوگ جو ہے خارجی طبیعت کے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو
اس قسم کے لوگ ہیں جن کو جو ہے دوسری قوتوں نے ان کو مسلمان بنا کے بھیجا، ایک پانچہ جو ہے وہ اوپر ایک نیچے، بدمعاش طبیعت لوگ ہیں اور بد کردار، اور ان کے جو چہرے ہیں اللہ کی قسم یعنی اس چہرے سے ہی انسان کو گھن آتی ہے۔ حتیٰ جو مومن کا چہرہ ہوتا ہے نورانی ہوتا ہے، حتیٰ یہ نہیں کہ وہ سفید ہے یا کسی بھی کلر میں ہے، لیکن اگر مومن ہے تو اس کے چہرے سے انسان دیکھ کے اس کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے چہرے سے ہی گن آتی ہے، یہ مسلمان نہیں، انہوں نے دین اسلام یعنی وہی بنی امیہ، بنی مروان اور بنی عباس والا اسلام ہے ان کا، قتل و غارت والا۔ تو ہم لوگوں کے بقول حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال انہوں نے یہ اپنے اس ایک سخنرانی میں یہ فرمایا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ جو صحیح اسلام ہے، اسلام ناب محمدی ہے، اور دوسری طرف یہ اسلام جعلی اسلام، ان دونوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگوں کو کہے یہ حقیقی اسلام ہے کہ جس میں خلفاء جو ہے یہ 12 ہے، اس میں سے پہلا امیر المومنین ہے اور آخری حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ جن کے ہم منتظر ہیں۔ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے لوگوں کے لیے، اور یہ واقعاً ضروری اور لازمی ہے۔ تو ہمارے پاس یعنی ہم اگر حکومت حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کو ملاحظہ کرے تو وہاں پر یہی سلسلہ ہے کہ رسول اللہ عدالت کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ ان کو آپ حکومت کا نام دے یا جو بھی دے، باقی انبیاء کی طرح جن کی امت ہوتی تھی، لیکن ظاہراً جہاں پر انہوں نے اپنے بعد پھر خلیفہ کا اعلان بھی کرتے ہیں باقاعدہ، یعنی باقاعدگی سے رسول اللہ جو ہے خدا کے وحی کے مطابق ایک ایک اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، حتیٰ آخر میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص جس نے کوئی گناہی کی ہو وہ توبہ کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ معاف کر دے گا۔ لوگ آتے تھے، گروہ کے شکل میں لوگ آتے تھے اور اپنے رسول اللہ کی بیعت کرتے تھے اور توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اللہ جو ہے رسول اللہ فرماتے تھے آپ کی گناہ جو ہے وہ بخش دی جائے گی، اور بخش دی گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ یعنی ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ برنامے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت ان کے ہر ایک کے لیے اتمام حجت بھی ان کے اوپر کر دی، سارے احکام بھی بتا دیے، سارا کچھ بھی کر دیا۔ حتیٰ ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو بدترین زندگی گزارتے تھے، یعنی بدترین زندگی سے کیا مراد ہے؟ ظاہر اسلام باطن کفر، کافر تھے، اور رسول اللہ کو مکمل طور پہ علم تھا کہ یہ کافر ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ بھی رہتے تھے یہ لوگ، لیکن رسول اللہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہراً اسلام کا مدعی ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں ظاہر کے اوپر۔ تو رسول اللہ کی پوری زندگی حتیٰ قرآن کے ایک ایک آیت کی تشریح کرنا، اور حضرت امیر المومنین جو کہ کاتب قرآن اور کاتب وحی تھے، انہوں نے باقاعدگی سے اس تفسیر کو بھی لکھ دیا جس کو کتاب صحیفہ علویہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس کے مشابہ ایک کتاب جو کہ صحیفہ فاطمیہ کے نام سے تھی وہ بھی سیدہ سلام اللہ علیہا نے لکھی تھی، اور یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یعنی یہ کتاب پھر بعد میں رفتہ برفتہ ہر ایک امام کے ہاتھ میں یہ کتاب گئی۔ اور حتیٰ جب زرارہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یہ جو حدیث آپ نے فرمائی ہے یہ کس کا کوئی حوالہ ہے، تو صحیفہ علویہ ہمیشہ اہل بیت کے پاس ہوتی تھی، وہ ان کو کہہ دیتی تھی یہ ہمارے جد امجد حضرت امیر المومنین نے اس طریقے سے لکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود ایک ایک قرآن کے ایک ایک آیت کو لوگوں کے لیے پیش کر دینا، اس کی تشریح کرنا، اس کی تفسیر کرنا، یہ سارا کے سارا کام رسول اللہ نے کیا، ایک ایک چیز، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز، یہ انہوں نے تعلیم فرمائی۔ کچھ صحابہ کرام تھے، کچھ اہل بیت علیہ السلام، وہ ان کو لکھتے تھے، اور اس طریقے سے دین کی ترویج ہوئی، اور آخر میں غدیر کے موقع پر جب رسول اللہ نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ
تعین خلیفہ جو کہ آخری امر تھا، باقی سارا کچھ تو ختم ہو چکا تھا، جہاں پر الیوم اکملت یعنی آج کے دین جو ہے الیوم اکملتم لکم دینکم، آج جو ہے دین آپ کے لیے مکمل ہوا، تو وہ گویا کہ آخری ایک امر مہم رہ چکا تھا کہ جس پر جو ہے رسول اللہ نے باقاعدہ 1,40,000 لوگوں کے سامنے اپنے خلیفہ کو تعین کر دیا، اور اس طریقے سے یہ دین جو ہے، یہ دین اس انداز میں ایک ڈھانچہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کے اس دور میں بھی ہر عاقل شخص، ہر بالغ شخص، ہر جس میں تھوڑی بہت دین کی کوئی وہ ہو، سمجھنے والا آدمی ہے، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ زندگی کا یہ حصہ، اور الیوم اکملتم لکم دینوں تک کا یہ حصہ، یہ جو ہے اس میں کیا ہے، اور رسول اللہ نے کون سے فرمائشات جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کر دیے۔ یہ رسول اللہ کی وہ زندگی ہے کہ جس کے لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس 23 سالہ زندگی کو ضرور بضرور پڑھیں اور اپنے عمل کو اس کے مطابق کر دیں، اور اپنے جو ہمارے کام ہے، امور ہے، اس میں اسی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو جائے۔ یقیناً ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ضروری یہ ہے، یہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ رسول اللہ، اور یہ کہتی بھی ہے کہ مثلاً جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے احوال آپ لوگ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کے اتنے بیان نہیں کرتے۔ ہم ان کو کہتے ہیں آپ اصول کافی کے ابتدائی جو ہے وہ جا کے اس میں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ مرحوم کلینی نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا قال رسول اللہ، یعنی اگر کہا قال باقر، قال صادق، قال کاظم، قال رضا علیہ السلام، کوئی بھی ہو، یہ در حقیقت قال رسول اللہ ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کر دیا کہ حتیٰ زرارہ یا دوسرے صحابی جب امام صادق علیہ السلام حدیث بیان کرتے تھے تو وہ حوالہ بھی مانگتے تھے کہ اس کا کوئی حوالہ بھی ہے، تو باقاعدگی سے بیان کیا جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو کہ ہمارے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس طریقے سے یہ لکھا ہے باقاعدگی سے۔ یعنی یہ سلسلہ جو ہے کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، تو یہ سب کے سب جتنے بھی ائمہ کے اقوال ہے، در حقیقت رسول اللہ کے اقوال ہے۔ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہمارے معزز مہمان نے آنا تھا لیکن غالباً انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے دنوں میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور آخر میں ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین میں یہ دعا دہراتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔